रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अब देखिए कि लास्ट 2 प्रोग्राम से हम एक बात रिपीटेडली हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि देखो तुम जो फैसले करो वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले करो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक फैसले करो। और हमने लास्ट प्रोग्राम में ये देखा था कि हम अपनी ज़िंदगी में हम अदालतों की बात तो अपनी जगह पे छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हम एवरी डे जो फैसले करते हैं वो किसके मुताबिक करते हैं। क्या हम ये कहते हैं कि ये हम अपनी सोच के मुताबिक अपने नफ्स के मुताबिक करते हैं, या हम फैसला करते वक्त ये देखते हैं कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं व अनिहकुम, और ये कि फैसला कीजिए बैनहुम दरमियान उनके बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप उनके दरमियान जो भी फैसला करेंगे तो आपने कैसे करना है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया, मीन्स कुरान नाजिल किया था ना अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, वला तत्तबि, और ना आप पैरवी कीजिए अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया कि जब इंसान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करता तो फिर रीज़न क्या होती है कि उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करने होते हैं। उसको ये समझ आती है कि जैसे अगर उसको किसी को फेवर देनी है तो वो समझता है ओ मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, ये तो दूसरी तरफ तो मेरी फैमिली है, एक तरफ तो मेरी दोस्त है, दूसरी तरफ तो वो लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसके हक में फैसला दे दूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे हैं कि आप जो भी फैसला करें वो आप उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करेंगे, आप कुरान के मुताबिक फैसला करेंगे। और फिर कह रहे हैं वहज़रहुम, और अलर्ट रहिए उनसे, और उनसे मुहतात रहिए। किन से मुहतात रहिए? अहले किताब की बात हो रही है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि उनसे आप मुहतात रहिए अन यफ्तिनूका, कि कहीं वो फितने में न डाल दे आपको, अम बादी मा अंज़लल्लाह, कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उनमें से बास पर। अब देखिए कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि उनसे अलर्ट रहिए, उनसे मुहतात रहिए। तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हमें अपना दीन बचाने के लिए अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है? आप देखिए कि आज अगर ये आयत अपने ऊपर आप देखिए कि अगर हम इस तरह से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें कह रहे हैं कि देखो तुम मुहतात रहना, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फितने में डाल दें, मीन्स कि तुम्हारा दीन ही खराब कर दे, तो हम अलर्ट कैसे रहेंगे? आज अगर हम कुरान की क्लासेस में जाते हैं तो हमें कौन रोकता है? देखिए शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है कि दीन से रोकता है। वो हर वो काम जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म के मुताबिक हम करते हैं उससे वो रखना डाल देता है। वो कोई ना कोई ऐसी बात हमारे ज़हन में डाल देता है कि देखो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं है, और दुनिया को खूबसूरत तरीन करके हमें दिखा देता है। तो यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि हमें पहचानना किसको है, हमें उस वक्त शैतान को पहचानना। अब शैतान जो है उसके कोई सींग तो नहीं होंगे। अब जो हमें रोकते हैं, अब देखिए जब हम कुरान पढ़ने शुरू करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन कहता है? हमारे घर वाले सबसे पहले कहते हैं कि लो अब तुम इस उम्र में पढ़ोगी। अगर देखिए कोई हिजाब लेना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि देखो अब क्या मतलब अब छोड़ो ना, अब तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस उम्र में वैसे ही माफ़ कर दिए। और अगर बच्चियां जो से हिजाब लेती हैं तो घर वाले ये कहते हैं कि अभी तो बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, कल को रिश्ता कैसे आएगा। अगर कोई लड़का ऐसा होता है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना शुरू हो जाता है तो घर वालों को फिक्र हो जाती है कि क्या इसको हो गया, ये तो फनेटिक तो नहीं कहीं हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि फहज़रहुम, कि पहचानो उन लोगों को, अलर्ट रहो उनसे कि जो तुम्हें दीन से पीछे करते हैं। आपको ये पहचानना होगा कि आपके अराउंड कैसे लोग हैं जो आपको दीन से तो दूर नहीं करते। देखिए इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कभी तुमने मशवरा कोई लेना होता ना तो फिर अपनी तरह के लोगों से मशवरा लो। अगर आपने कोई दीन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कि मैं ये क्लासेस लूँ या ना लूँ, अगर आप अपनी किसी ऐसी दोस्त से बात करती हैं, मशवरा लेती हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, यू थिंक कि मैं ये क्लास लूँ कि ना लूँ। अब जो खुद ही से नहीं पढ़ी है वो तो आपको कहेगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, देखो तुम्हारे तो बच्चे भी हैं, घर भी है, ससुराल में रहते हो, छोड़ो अब ज़िंदगी में बड़ा कुछ कर लिया, आता तो है हमें, और क्या तुम नया सीखोगी।
لیکن اگر آپ اپنے کسی ایسے بندے سے مشورہ لیں گے جو آلریڈی اس لائن میں ہے، جو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف علم لینے کے لیے بھاگ رہا ہے، پیاسا ہے، وہ طالب علم ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہے گا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم کوشش تو کر کے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرو اور دوسرا ان سے محتاط رہو، کہیں دیکھو کہ وہ تمہارے دین میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا کر دے کہ تمہیں اسی سے دور کر دے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، عالم تو جان لیجئے انما کہ بے شک یرید اللہ کہ چاہتا ہے اللہ ان یصیبہم کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیے کتنی بڑی یہاں پہ بات ہے کہ مصیبتیں جب انسان کے اوپر آتی ہیں تو اس کی وجہ یہاں پہ بیان ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ مصیبتیں ان کو کیوں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ لوگوں مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں؟ تمہارے اپنے گناہ ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم مصیبتوں میں آ جاتے ہو۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ جو انسان اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب سے چھوٹی سزا کیا ہوتی ہے کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے ماتحت کون ہیں؟ اگر تو ہم جاب کر رہے ہیں، اگر تو ہم کئی مینیجر لگے ہوئے ہیں تو آف کورس ہمارے انڈر جو کام کر رہے ہیں، اکثر دیکھیے کہ ہمارے، اور اگر ہم گھروں میں ہیں آف کورس ہر ایک ماں کے لیول پہ جو ہم آتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے ماتحت کون ہے؟ ہماری اولاد ہے۔ اور اگر اولاد کبھی نافرمان ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ یاد کر لیں اس بات کو اچھے سے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ اپنے دل پہ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں اس کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اس بات کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ ہم گناہوں سے دور رہ سکیں۔ اب دیکھیے گناہ کرنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیے ذنوب جو ہے نا یہ ذنب کی جمع ہے، اور گناہ کس کو، ذنب کس کو کہتے ہیں؟ ایسے گناہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں نا۔ تو ہم کیا کیا نہیں کرتے؟ اب دیکھیے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پہ آپ سوچے حد لگی ہوئی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے، یہ گناہ کبیرہ ہیں، اس پہ تمہیں سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن ایک گناہ صغیرہ ہے جن کو ہم گناہوں میں لیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب چلے ہم چھوٹی بات کو دیکھتے ہیں، ہے تو بہت بڑی بات، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ایسے ہی بس خام خواہ، کیا اچھا کوئی فون کرے گا تو بچوں کو کہہ دیں گے کہ کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یا پھر اگر کسی کے گھر جانا ہے نہیں دل چاہ رہا، کسی نے انوائٹ کیا تو جھوٹا بہانہ بنا دیں گے۔ سچ بولتے ہوئے کتنی جگہ پہ آپ دیکھیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اتنا نارم ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کہ ہم کہاں پہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب ہم ایک طرف تو یہ جھوٹ کی بات تو ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر چگلی لگانا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب چگلی لگا دیتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے کرتے لوگوں کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم دکھ سکھ کر رہے ہیں، دکھ سکھ کے نام پہ کتنی زیادتی کرتے ہیں ہم۔ اور پھر اس کے بعد اب دوسری چیز آپ دیکھیے، کسی پہ تہمت لگا دینا، یہ تو بڑے گناہوں کی بات ہم کر رہے ہیں نا یہاں پہ، کہ تہمت کیسے لگا دینا۔ کسی سے سنا کہ وہ فلاں بچی ہے نا، وہ شی از انوالو ود ادر پرسن، تو ہم فوراً دوسری کو بھی سنا دیں گے اپنی، ہم سوچیں یہ تو میری پکی دوست ہے نا، اس کو میں بتا رہی ہوں، یا یہ میری بہن ہے میں اس کو بتا رہی ہوں، اور آپ ساری خبریں ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ سچی خبر نہیں ہے تو وہ تہمت ہے۔
اور دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ آرام سے بہتان لگا دیتے ہیں. اگر ہم سوچیں تو ہمیں یہ لگے کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بہت کلوز آپ کے فرینڈز ہیں, آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, گھنٹوں باتیں کرتے رہ جاتے ہیں, اور پھر اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں لڑکی جو شی از انوالو ود سمبڈی, یا کوئی ایسی بات جو آپ نے کہیں اور سے سنی, آپ آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہم نے وہ بات سنی گھر آ کے یا تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یا پھر ہم اپنی کسی اور دوست کے, تمہیں پتہ ہے اگر وہ بھی اس کو جانتی ہے کہ فلاں جو لڑکی ہے نا یا فلاں لڑکا ہے اس کے بارے میں یہ میں نے سنا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم نے سچ بات بھی سنی ہے نا, اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ جس نے ہمیں بتائی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, تب بھی یہ غیبت ہے. اور اگر وہ جھوٹی بات ہے تو یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں جو ہماری بے چینیاں ہیں, اگر ہمارے گھر میں کوئی مصیبتیں ایسی آ رہی ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی طرح کی بھی پرابلم ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ کہیں ہمارے گناہ تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے کہ ہماری زندگیوں میں اگر مصیبتیں ہیں تو اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے یہ بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتایا کہ دیکھو کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ, جھوٹ مت بولو, لوگوں کی خیر خواہی کرو, لوگوں کو تنگ نہ کرو, ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو. لیکن ان ساری چیزوں کو جب ہم اپنے عمل میں لائیں گے تبھی تو بات بنے گی نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, تو البتہ بہت زیادہ لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں جو فاسق ہیں. کہ کتنی ڈر والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاسق کون ہے. ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فاسق کون ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے احکامات سے بھاگتے ہیں. پھٹ کے نکلنا کسی چیز کا, فاسق فسق کہتے ہیں نا, کہ اللہ کے احکامات سے بھاگتے ہیں. ان کو وہ احکامات اتنے مشکل لگتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہتے ہیں نہیں آج کل کے زمانے میں تھوڑی ایسی چیزوں پہ عمل ہو سکتا ہے. تو اس زمانے میں آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا تو اس وقت کیا آسان تھا اسلام پہ عمل کرنا. اس وقت تو مٹھی بھر مسلمان تھے. اس وقت اگر اسلام کا کوئی نام بھی لیتا تھا تو اس وقت کیا کوئی اس کے گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے, اپنے خاندان والے چھوڑ دیتے تھے, اپنے دوست چھوڑ دیتے تھے, اور کس طرح سے انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ہجرت کی تھی اسلام کی خاطر. تو عمل کرنا تو اس وقت بھی ان کے لیے آسان نہیں تھا. لیکن آج ہمارے پاس بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں تو دیکھو نا, وہ زمانہ تو فرق زمانہ تھا, آج عمل نہیں ہوتا. یہ قرآن اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی یہی قرآن ہے. اس زمانے میں بھی وہی احکامات تھے, آج بھی وہی احکامات ہیں. ہماری زندگی کے ہر فیصلے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کافر ہو, تم ظالم ہو, تم فاسق ہو. اور یہ اچھے سے سمجھ آئیے آج کے پروگرام کے بعد کہ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور ہماری خواہشات کو کون چلاتا ہے؟ شیطان چلاتا ہے. اور شیطان کو دیکھنے کے لیے کیا وہ ہمیں تو ظاہری طور پہ تو کوئی نظر نہیں آتا. تو شیطان کس میں ہم ڈھونڈیں گے؟ جو ہمارے اراؤنڈ لوگ ہیں, جو ہمیں دین سے دور کرنے والے ہیں. جب ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں یا ہمیں ایسی بات کہیں گے کہ ہمارا دل اٹھ جائے, وہی شیطان ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وَإِنَّ أَكْثَرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, تو البتہ اکثریت لوگ فاسق کی ہے. اب ہم کریں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 50. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں ہم سے. آفا حکم الجاہلیتی یبغون, کیا تم جہالت کے فیصلے چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جہالت کے زمانے میں جس طرح سے فیصلے کیے جاتے تھے ویسے ہی چیزیں اب تم کرو؟ اب دیکھیے کہ اس میں کمپیریزن آپ ذرا دیکھیں کہ جہالت کے زمانے میں جو ہم اسلام سے پہلے کا زمانہ کیا کہتے ہیں, زمانہ جاہلیت کہتے ہیں نا. تو ہم جہالت کا جب ورڈ یوز کرتے ہیں, ہم جاہل کس کو کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں. تو کیا یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ قریش کے لوگ ان پڑھ تھے؟
وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، ان میں وہ ایسے لوگ تھے جو عقل مند سمجھدار لوگ تھے۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ اسلام میں ہم کہتے ہیں نا ابو جہل کہتے ہیں، لیکن ان کا نام ابو حکم تھا۔ وہ فیصلے کرتا تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، لیکن کیونکہ وہ فیصلے جاہلیت کے زمانے والے کرتا تھا، کیونکہ اس کو اسلام کی پہچان نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو ابو جہل کہا گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں، جبکہ ہم تو بڑے کلچرڈ لوگ ہیں نا، کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج دیکھیے آج کے زمانے میں، اب تو ہم اسلام کے دور میں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہو؟ تو آج ہمارے فیصلے کون سے ہیں؟ 1450 سال کے بعد اسلام میں آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اب دیکھیے اس زمانے میں وراثت میں اگر عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج جب بھی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو کیا ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ ہمیں کیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ بیسک چیزیں جو قرآن میں بتائی ہیں ہم تو وہ بھی پوری نہیں کرتے ہیں۔ عورت کا مقام اسلام سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے پہلے اور بچے جب پیدا ہوتی تھی تو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے نا۔ آج الٹرا ساؤنڈ کرا کے اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسری یا تیسری بیٹی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ابارشن کرا دیتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آج اس زمانے کے قتل اور آج کے قتل میں صرف فرق ہی ہو گیا نا۔ اس زمانے میں لوگوں کا کیا حال تھا کہ وہ ستاروں سے قسمت کا، غائب کا حال معلوم کرتے تھے نا۔ آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کون سا ہے؟ تم ایریز ہو کہ تم سیجیٹیریس ہو؟ اچھا تمہارے میں یہ آتے ہیں نا، بیکاز یو آر ایریز دیٹس وائی یو آر لائک دس۔ کتنے آرام سے ہم بات کر دیتے اور پھر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں اتنی نارم آ گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہو؟ اور اس زمانے میں جو فیصلے وہ کیا کرتے تھے آج کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے عام ہیں۔ کیا ہم وہی ساری چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، تو پھر پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر کون سا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا وہ حکم جو تم اپنی خواہشات کے ساتھ کرتے ہو، جو تمہیں شیطان اپنی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیزیں کرنا آج کل بڑا مشکل ہے، تم وہی فیصلے کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، کہ یا وہ فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیے؟ آفا حکم ومن احسن من اللہ حکمن، کہ اللہ سے زیادہ بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، کہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے سارا معاملہ یقین کا ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ پہ، جن کو اپنے دین پہ یقین ہے نا، وہ کبھی بھی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ مشکل کام کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے یقین میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تھالی کا بینگن کی طرح، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب بھی ہم نے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا فائدہ ہے، ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہے، تو ہم اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایسے کہا۔ اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری ذات کو اس کا فائدہ نہیں، تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو تو نہیں دیکھے گا۔ ہمارا یقین جب اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا ہم سے سوال پوچھا جائے گا، ہمارے جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا جواب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ جب ہمیں اس کا پختہ یقین ہو جائے گا تو ہمارا عمل بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمیں جب یقین نہیں ہوتا نا، پھر ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اتنا بڑا فیصلہ کر لیں تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کو پتہ نہیں پوچھنی بھی ہے کہ نہیں پوچھنی۔ یہی بات ہوتی ہے نا، جب ہم اپنے دل میں جھانکتے ہیں، اس کی گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں، تو پھر ہمیں بلیک اینڈ وائٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا یقین کس لیول پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو اولیاء، دلی دوست نہ بناؤ۔
اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہم پڑھیں گے کہ دلی دوست کس کو کہتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے ملنا جلنا یا ان سے ان کی مدد کرنا یا ان کو ان کی پارٹیز میں جانا یا ان کو گھروں میں بلانا منع ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔ اور پھر یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ فتح مکہ کے بعد واپس آ رہے تھے تو یہود کے گھر میں ہی انہوں نے کھانا کھایا تھا نا، تو ان کے دسترخوان پہ وہ جو بکری میں زہر ملا دیا تھا تو آخر انہوں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ سے دلی دوستی نہ کرو، مینز کہ ان کو اپنے رازدان نہ بناؤ۔ اور وجہ کیا بتائی کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ، تمہاری دشمنی میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہاں کا اگر اس کی اس کو سمجھنے کے لیے اب تھوڑا سا کلچر آپ دیکھیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو اس وقت ان کا کیا کلچر تھا، اور جب اسلام کے وہ پیغام دیتے ہیں تو اس وقت جو قریش میں تھے لوگ، ان کا مکہ کے لوگوں کا کیا کلچر تھا کہ وہاں پہ قبیلے ہوا کرتے تھے، اور قبیلے جو تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھا لیتے تھے، معاہدے کر لیتے تھے کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرنا، اگر تمہارے پہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس زمانے میں کیا تھا کہ یہود جو تھے یہ امیر ترین لوگ ہوتے تھے کیونکہ سارا کاروبار ان کے پاس تھا۔ یہی اس وقت زمانے میں ایسے کاروبار ہوتا تھا کہ جس کو کبھی ادھار لینا ہوتا تھا تو سودی کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا زراعت پہ بھی کوئی باغات ان کے ہوتے تھے، کھجوروں کے باغات ہیں یہ اس طرح سے، تو دونوں طرح سے یہ کافی مضبوط بھی ہوتے تھے۔ اب لوگوں کا کیا ہوا کہ جیسے وہ اسلام کی طرف آتے تھے تو اس کے بعد ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہم نے عہد کیے ہوئے ہیں تو اب اگر ہم ان کو توڑ دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یوقنون کا جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا نا کہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تھا ابھی، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں مسلمان تو ابھی یہ تو نئے نئے لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو ان کو ترقی ملے نہیں ملے، یہ کامیاب ہونا ہو تو ہمارا ان کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو جائے، تو وہ ان کے ساتھ بھی تعلق، یہ تمام مسلمان ایسے نہیں کرتے تھے۔ جو قبیلے جب نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر سردار مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ ہی پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ دو معاہدے ہوتے تھے، ان کو توڑتے وقت ان کو تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر توڑیں گے تو یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے جب ہم پہ پرابلم آئے گی۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب انہوں نے وہاں سے قبیلہ یہود کو نکالنے کے لیے انہوں نے کاروائی شروع کی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو نکالیں گے تو میں ان کے لیے ان کے حق میں کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، آج ان کے اوپر برا وقت ہے تو میں ان کا ساتھ دوں گا۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی جو تھے وہ مسلمان تھے تو لیکن منافق تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہود اور نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ مسلمانوں کی دشمنی میں آپس میں مل جاتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی دشمنی کی بات ہو جاتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل آپ کو جنگ احزاب میں ملے گی، اگر آپ پڑھیں گے کہ جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا کہ مکہ کے ارد گرد کے جتنے قبیلے تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے اگینسٹ، اور انہوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آگے تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں پہ اسی بات سے روک رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ تم دلی دوستی نہ کرنا، کہ مینز کہ ان کے ساتھ رازداری والی دوستی نہ کرنا۔ اور انسان جو ہے وہ ویسے بھی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، کہ ایسی دوستی نہ کرنا کہ تمہارے دین کو ہی خراب کر دے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی دوستی کرے گا منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو اسپیشلی وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں یا ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا واسطہ سارا وقت یہود و نصارہ سے رہتا ہے، اور اسپیشلی ہمارے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، اور ہم میں سے بھی لوگ جو جابس پہ جاتے ہیں، کہ ہمیں کس لیول پہ آ کے رک جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں کہ کتنے لیول پہ دوستی کر سکتے ہو، اور جہاں پہ تمہیں یہ لگے کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔
اب دیکھیے جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے نا، جب اپنے مذہب کا نہیں پتا ہوگا، ہمارے بچوں میں سے یوزلی آپ دیکھیے کہ ان کو کیونکہ اسلام کا نہیں ابھی پتا ہوتا، ہم کیا بات کرتے ہیں، ہمارا رونا بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو دین کی اس طرح سے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ الحمدللہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ بچوں کو پوری طرح سے علم ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ بچوں کو تو اپنے دین کا نہیں پتا۔ وہ جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے دوستیاں زیادہ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لائف سٹائل از مچ بیٹر دین ماں تو سارا وقت یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ایسے نہیں کرو، تو یہ لوگوں کا زیادہ اچھا ہے۔ پھر وہ آ کے کویسچن بھی پوچھتے ہیں، اور جب وہ کویسچن آ کے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں ہی علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ آج باہر رہتے ہوئے آپ دیکھیے ہمارے بچے جو کنفیوژن کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو اچھے سے پتا ہوگا اس بات کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں کو اگر یہ پتا ہو جائے، سب سے پہلی ٹیچر تو ماں ہی ہوتی ہے نا، اگر اس کو اللہ سبحانہ، یہ قرآن کا علم آج ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تو وہ آگے جو بچوں کو ٹرانسفر کرے گی وہ علم، تو اس سے بہتر تحفہ وہ کیا دے سکتی ہے اپنی آنے والی نسل کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ماں کو، میں تو آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے کہ اگر بیٹا اور بیٹی اور اگر اتنے پیسے ہیں صرف کہ ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو لڑکی کو پڑھاؤ، کیونکہ اس نے آگے نسل تیار کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کے دماغوں کو بھی کھول دے اور ہمارے دلوں کو بھی کھول دے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں، کیونکہ یہ دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّاهُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا انہیں، مِنْكُمْ، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور ہے بھی ایسا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے ارد گرد کہ کتنے آرام سے لوگوں کو اپنے آپ سے مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں بچے، اور کس طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایسی حرکتیں کرے کہ وہ انہی لوگوں جیسے لگنا شروع ہو جائیں، انہی لوگوں میں ایکسیپٹنس ان کی ہو جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا علم نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں نہیں بتائی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں نہیں بتایا تھا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، اب دیکھیں یہاں پہ ہدایت کی بات آ گئی ہے، جو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین، ظالم لوگوں کو، جو ایسی قوم ہے جو ظالم ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے۔ اب یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو، اور اگر تم کرو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر پھر بھی ہم ایسا کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہدایت، تب پہ چھوڑ دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور آگے اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے کچھ گناہوں کی وجہ سے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا۔ اب حکم ہم نے پڑھ لیا نا یہ، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے نا، ہم گناہ کا ہی کام کریں گے نا، اور وہی گناہ ہماری مصیبتوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے، الحمدللہ۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ، تو آپ دیکھیں گے انہیں، فی قلوبہم، کہ دلوں میں جن کے مرضٌ، بیماری ہے، یسارعون، کہ وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں نخشا، کہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ پہنچے ہمیں، دائرۃ، کوئی مصیبت، کوئی گردش زمانہ ہمیں پہنچے۔ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں ابھی یقین ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایمان ہی نہیں اس طرح سے ٹھکا ہوا، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور یہی بات عبداللہ بن ابی کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے کو نکالنے کے لیے وہاں پہ حکم دیا تھا، تو وہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا سامنے کہ ان کے ساتھ تو میں نے عہد کیا ہوا ہے اور انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور کل کو اگر یہاں پہ اگر نقصان ہو جاتا ہے، اسلام کو کامیابی نہیں ہوتی ہے، تو ایٹ لیسٹ میں ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ تو وہ دونوں طرف میں رہنا چاہتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ
یہاں بتا رہی کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. فَأَسَا تو امید ہے اللہ ان یاتی بالفتح کہ اللہ لے آئے فتح. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی وجہ سے تم نہیں نہ چھوڑتے ان کو، ڈرتے ہو ان کو چھوڑنے سے، تو اللہ چاہے تو وہ کامیابی تمہارے پاس لے آئے. تمہیں فتح کون سی فتح ملی تھی؟ اس کے بعد دیکھیں فتح مکہ تھی، اور اس کے بعد فتح خیبر بھی ان کو ملی تھی، اور اس کے بعد فتح مکہ ملی تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات، کسی بھی طرح کی فتح، کسی بھی طرح کی کامیابی، کہ کامیابی دینا تو اللہ کا کام ہے. تو اللہ کہتے اگر تمہارا یقین پکا ہو جائے گا اللہ پہ تو کامیابیاں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے. او یا امرن کوئی حکم من عندہ ہی اپنی طرف سے، کس کی طرف سے؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا. تو کون سا حکم آیا تھا؟ اب دیکھیے کہ جس زمانے میں وحی آ رہی تھی اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا بتا دیا تھا نا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ کن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کون اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بہانے کریں یا جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف ہے جبکہ ان کے دل ان کی طرف ہے. فَيُصْبِحُوا تو پھر وہ ہو جائیں عَلَىٰ مَا اس پر جو اَسَرُّوا جو وہ چھپایا انہوں نے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں، نادمین شرمندہ ہو کر. یہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ جو ان کے دلوں میں نفاق تھا، تو اس زمانے میں تو وحی آ رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل کر دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے تو پھر وہ شرمندہ ہوں گے اس پہ، کیونکہ ان کے دلوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیں گے. الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 53. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ اب دیکھیں وہ حیرت سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیں الذین وہ جنہوں نے اقسموا باللہ جہد ایمانہم کہ جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھی. اور کون سے؟ یہ منافقت کی بات ہو رہی ہے نا. اب دیکھیے کہ منافق کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ دل سے ابھی تک ایمان نہیں لاتا، وہ زبان سے تو ایمان لے آتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ دیکھتے تھے تو ادھر آ جاتے تھے، اور پھر دل سے وہ ڈرتے بھی تھے. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہودیوں کا ساتھ نہ دیا یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی لین دین بند کر دیا یا کچھ ہو گیا تو کل کو اگر مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ تو ابھی نیا دین ہے، اگر یہاں پہ ان کو نقصان ہو گیا تو ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا دیکھ رہے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں یا لندن میں، کینیڈا میں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جاب نہ چلی جائے اگر کسی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. پھر ہم ایسے باس کی باتیں بھی سننے کے لیے اوکے ہوتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے کاروبار ایسے ہیں، فار ایگزامپل جو امریکنز کے ساتھ ہیں. اب جب ان کے ساتھ کوئی پارٹیز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اوپن ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو امریکن کی پارٹی ہے، اور کرنے والا ہوسٹ کون ہے؟ ہوسٹ مسلمان ہے. لیکن ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کیونکہ ان کو دنیاوی فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا تھا کہ دیکھو ان کو اولیاء نہ بنانا. وجہ کیا نہ بنانے کی؟ کہ دلی دوست نہ بنانا کہ تمہارا ایمان خراب کر دیں گے. ایمان لٹ گیا تو بندے کا سب کچھ لٹ گیا، تو پھر تو وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے نا. تو ایمان کے نہ لٹنے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان کسی طرح سے بچا رہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہ کرنا چاہیے. تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے کام کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے ہم 2 پروگرام سے ایک بات پڑھنے ہیں کہ اگر تو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو تم ظالم ہو، تم فاسق ہو، تم کافر ہو. تو جب ہماری، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو تم اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرو گے. اور خواہشات کیا ہوں گی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرو گے نا. تو جب ہم دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی اعمال نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم لمعکم، ان کے یہ لفظ کیا تھے قسموں کے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. زبان سے وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. حبطت اعمالہم کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. اب دیکھیے ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیے ہوتے. اگر آپ غور کریں، کیونکہ دیکھیں ہم ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ظاہر پر گمان کرتے ہیں،
اگر ہم ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے عمل جو ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ پارٹیز ایسی کر رہے ہیں اور وہ ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی بات کرنے کا طریقہ، وہ سارے کا سارا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا ہے، جن سے وہ امپریس ہیں، ویسا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ویسے آپ دیکھو تو وہ مسجدیں بھی بنا رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ چندہ دینے میں بھی سب سے آگے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حابطت اعمالہم، سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کریں گے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتدا، جو کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے. اب یہاں پہ کس کی بات کرے؟ اپنے دین سے کون پھرے گا؟ کیونکہ وہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ان کو اولیاء نہ بنانا، ان سے دلی دوستیاں اگر کرو گے تو پھر تم انہی کے دین پہ چلے جاؤ گے. کیونکہ انسان یہی چاہتا ہے نا کہ جو اس کا دوست ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ وہی چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہی بات میں جو بار بار کہتی ہوں کہ جو ہماری جو مائیں ہیں، اگر ان کو دین کا علم نہیں ہوگا تو بچے، کیونکہ یہاں پہ جب ہم اسکول میں بچے جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، تو ہمارا انٹریکشن جو بھی ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. ان سے منع نہیں ہے ملنے کو، ان کی مدد کرنے کو، ان کے کھانا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ سارے تعلقات رکھنے کا. صرف منع ہے کہ دلی دوست نہ بناؤ کہ تمہارا ایمان لے کے چلے جائیں. اگر ماں کو نہیں پتا ہوگا، بچے جب اسکول میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے، آپ میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ وہ آ کے کویسچن پوچھتے ہیں نا کہ ماں ایسا کیسے، ان میں ایسا تو ہم میں ایسا کیوں نہیں ہے. تو پھر اگر ہمیں ہی علم نہیں ہوگا تو ہم ان کو کیسے جواب دیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ تو معاملہ جو ہے وہ دین کا آ گیا، اور آپ بھی اتنا بڑا معاملہ کہ حابطت اعمالہم، کہ سب اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے جو ایسا کام کریں گے کہ ان کے ساتھ دوستیاں کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اور منہ سے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگوں کو، يُحِبُّهُمْ، وہ محبت کرے گا ان سے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ محبت کریں گے ان سے، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے. ایک بندہ اللہ کے کام نہ، اللہ کے احکامات نہیں مانے گا تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم نے سودے تو جنت کے کرنے ہیں نا. اگر انسان اللہ کے احکامات، دیکھیں فیصلے جو اللہ کے ہیں وہ انصاف کے فیصلے ہیں نا. جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کریں گے، کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندہ کوئی تکلیف میں آئے کسی کی وجہ سے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی کام کرو، کوئی فیصلہ کرنے لگو، تو تم یہ سوچ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، آپ ذرا چھوٹا سا فیصلہ دیکھ لیجئے کہ اپنے گھر میں آپ کے جو کام کرنے والے ہیں، آپ جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی وہ آپ کے ساتھ سامنے کوئی مانگتے ہیں چیز، تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ کیسے کیسے بات کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ انسان کی ہمدردی کے ساتھ پیش ہو. وہ لوگ جو پہلے سے پسے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے جگہ کے کوئی اور دوسرا لے آئے گا. آج کل دیکھیے کہ کیا ہے، ایک کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ کی فوج ہے نا، اللہ جہاں چاہے جیسے بھی کر لے. جب مکہ کو فتح کرنا تھا، دیکھیں جب ابرہہ آیا تھا لشکر لے کے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ انسانوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا نا، پھر ابابیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کام کروا لیا تھا. اب دیکھیے اس کے بعد نمرود کیا تھا، تکبر سے بھرا ہوا شخص تھا نا. ایک مچھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کام کرا دیا تھا، اور وہ بھی مچھر ایسا کہ جس کو یہ حقیر ترین چیز سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر یہ مچھر کو میری اللہ کے، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں مچھر اور مکھی کی اگزامپل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک مچھر کیا، اس کے اوپر جو پیراسائٹ ہوتی ہے نا مچھر کے اوپر، اتنی بھی کوئی چیز بنا کے تو دکھا دو اگر تم کچھ بنا کے دکھانا چاہتے ہو تو. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
अज़िल्लतिन, और बहुत नरम होंगे, अलल मोमिनीन, मोमिनों पर, कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो मोमिन है, जो ईमान वाले हैं, उनके साथ बड़े नरम होते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते। कि आप अगर कभी किसी को देख लो कि किसी ने हिजाब लिया तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो, किसी को देखो कि उसने आदमी कोई मस्जिद की तरह जा रहा है, उसने अपनी पैंट जो है वो ऊंची पहनी हुई, टखने उसके नजर आ रहे हैं, तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। उसका तो नहीं उड़ाते। जब औरतों ने कैप्रीज पहने होते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना है, जो इस्लाम में मना किया हुआ, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। जो शायर अल्लाह है, जो अल्लाह की याद दिलाती है ना चीजें, उनके मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और वो काफिरों पर बड़े सख्त होते हैं। आप हजरत उमर को जरा याद कीजिए कि हजरत उमर का दौर कैसा था, कि किस तरह से वो कुफार के साथ सख्त थे और मोमिनों के साथ कैसे मोहब्बत करते थे। अब फिर आगे युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और वो जिहाद करेंगे अल्लाह के रास्ते में। जिहाद क्या है? कि कोशिशें करेंगे अल्लाह के रास्ते में, मेहनतें करेंगे। जिहाद का सिर्फ हम अक्सर ये होता है कि जिहाद का ज़हन में जब बात आती है तो यही होता है कि जी महाज पे जाके कोई लड़ने को जिहाद कहते हैं। सारा वक्त जो आप कोशिश करते हो दीन के रास्ते पे चलने की, अपने नफ्स को टेम करने की, अपने आप को उस रास्ते पे चलाने की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का रास्ता है, ये जिहाद ही तो है। जब आप इल्म सीखने के लिए कोशिश करते हो, जब आपको पढ़ना नहीं आता आप तजवीद के लिए कोशिश करते हो, शुरू में जब आप अपने मखरज की प्रैक्टिस करते हो, आपके मुंह थक जाते हैं, वो सारे का सारा वक्त जो होता है वो आपका जिहाद का वक्त होता है, जो आप अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। अल्लाह के दीन को जो पढ़ाते हैं और खुद तालिब इल्म होते हैं और खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनका आप मुकाम तो देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ऐसे लोग जो युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में जहाद करने वाले हैं, वला युखाफूना, और नहीं डरेंगे वो लौमता लाइमा, अल्लाह अकबर, जो किसी मुखालफत करने वाले की मुखालफत से नहीं डरते हैं। और यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना लौमतिन, लौमतिन कहते हैं ऐसी मुखालफत को जो अपने करते हैं। एक होता है मुखालफत, एक होता है मलामत। ये वो मलामत है, मलामत उसको कहते हैं जो अपने लोग करते हैं, मुखालफत वो होती है जो गैर करते हैं। और अपनों की मलामत जो होती है ना, ये बड़ी तकलीफ देती है। ये इंसान को हमेशा ये होता है कि जब वो कोई नेकी के काम में करना चाहता है या बढ़ना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल वो कुरान की क्लासेस ले रहा है, वो अपना टाइम लगा रहा है, तो जो घर वाले जब ताना देते हैं ना, और स्पेशली कोई बच्ची नया नया हिजाब लेना शुरू कर देती है और उसके जानने वाले उसके करीबी जब मलामत करते हैं, तो ये दीन से इंसान को दूर कर देते हैं। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला युखाफूना, और ना वो डरेंगे लौमता, मलामत से, लाइमा, मलामत करने वाले की मलामत से वो नहीं डरेंगे। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में फिर जब वो निकलते हैं तो फिर सिर्फ उनको अल्लाह का पता होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्या अहकामात हैं और हमने उस पर कैसे अमल करना है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, युतीही मन यशा, वो जिसे चाहता है वो अता करता है। वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन अलीम, बड़ी वसअत वाला और जानने वाला है। अल्लाह जानता है कि उसके बंदों के दिल में क्या है। अल्लाह मुनाफिकत को भी जानता है और अल्लाह उनको भी जानता है जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।